اور اس میں بہت یشوع کے نام پانچواں باب اس کی بدلی خدا کی کلام میں یہ لکھا ہے، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو۔ مضمون بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کیا مضمون لکھا ہے؟ ذرا پڑھیں غور سے۔ مضمون آیت میں مسیحی خاندان کا کردار۔ چند نکات کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ 90 منٹ کے اندر اندر اپنا جو پیغام ہے وہ ختم کر دوں۔ نمبر 1 اس کا الف جز، خاندان کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد کردار کا مطلب کیا ہے، اس کا چیزا کردار کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے، اس کے مختلف طور پر ہم وضاحت دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نقطے پر ہم غور کریں گے، مسیحی خاندان کے کردار کی نمایاں خصوصیات۔ پھر تیسرا نقطہ محبت کی فرق کے 6 امتحانات، اور چوتھا نقطہ چند مسیحی خاندانوں کی اعلیٰ تصویر بائبل مقدس کے مطابق، اور آخر میں ہم غور کریں گے ہم مسیحی کردار کیسے اپنے اندر پیدا کریں، یہ آخری نقطہ ہوگا۔ چلو آئیے اپنے آپ کو کلام مقدس کی روشنی میں بڑے دھیان سے، غور سے، توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ وہ کلام جو خدا آج ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں۔ لفظ خاندان آپ کے سامنے لکھا ہے، جو مضمون خاندان، تو لفظ خاندان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نسل، قبیلہ، گھرانہ، کنبہ کے ہیں۔ بائبل مقدس کے اردو ترجمہ میں خاندان 100 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ گھرانہ 300 سے زیادہ مرتبہ، اور کنبہ صرف 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامے کی روشنی میں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، عبرانی میں ہمارے موجودہ تصور کے مطابق خاندان کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس مفہوم کو پورے طور پر ادا کرے۔ عبرانی زبان کے اندر ہمارا تصور مغرب سے متاثر ہے، ہمارا مذہب مغرب سے متاثر ہے، جس کے مطابق ایک خاندان، انگریزی میں ہم اسے فیملی کہتے ہیں، لاطینی میں فیملیا یعنی باپ اور ماں اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر عبرانیوں کی طرح مشترکہ خاندانی طریقہ زندگی جو ہے وہ رائج رہا ہے۔ موجودہ فہم اور مفہوم کے قریب تک جو لفظ بیت، آپ نے بائبل مقدس میں لفظ پڑھا کہ بیت یہ لکھا ہے، جو چند
लोगों के इज्तिमा को बयान करता है और फिर गलत उनकी जाहिर रहाइश के मायनों में ये तब्दील हो गया। अगर मसीही खानदान पाक कलाम के असूलों को अपनाए तो याद रखें वो एक भरपूर जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, मिसाली जिंदगी जो है बसर कर सकता है। गद्दार की बात करते हैं। गद्दार किसे कहते हैं? जैसे खानदान फारसी जुबान का लफ्ज है, वैसे ही गद्दार जो है ये भी फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब लुगत के लिहाज से दर्स, कायदा, शक्ल, काम, चलन, खसलत, आदत के हैं। अंग्रेजी जुबान में इसके लफ्ज कैरेक्टर इस्तेमाल हुआ है। कैरेक्टर कहते हैं उसका कैरेक्टर कैसा है। ये खानदान का किरदार, मसीह खानदान का किरदार कहते किसे हैं? और फिर आप जितने यहाँ पर बैठे हो आप खुद अपने आप को एवेल्युएट करोगे कि क्या मैं जो मसीही घराने में पैदा हो चुका हूँ या जो नया बच्चा पैदा होता है वो हकीकी तौर पर मसीही है या नाम का मसीही है। सो आखिर में आप इस बात को खूब एवेल्युएट कर सकोगे कि हम कैसे मसीही हैं। कैरेक्टर, सीरत, नेक नामी, बर्ताव, अनोखापन, चाल चलन, फितरत किरदार के हैं। इसका मतलब यह है कि खानदान जो है जब हम उसके किरदार की बात करते हैं, मसीही खानदान का किरदार, मसीही खानदान का चाल चलन, मसीही खानदान की नेक नामी, मसीही खानदान की फितरत, उसका अनोखापन वो कैसा होना चाहिए और बाइबल इसके मतलब हमें क्या तालीम देती है, इसकी तरबियत करती है। याद रखें जब हम इस बात पर गौर करते हैं किरदार की, चाल चलन की, खसलत की, तो आप अक्सर कहते हैं कि ये फलां शख्स है अच्छी खसलत का है या बुरी खसलत का है। तो ये अक्सर अल्फाज आप अपनी जुबान में इस्तेमाल करते हैं। सो जब हम किरदार की बात करते हैं तो किरदार में तब्दीली का नाम जो है वो ताल्लुम है, यानी टीचिंग है। उस वक्त तक किरदार के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती जब तक ताल्लुम का अमल जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर पूरा ना हो। तो ताल्लुम से मुराद टीचिंग के, और जब टीचिंग की बात करते हैं तो मेरे अजीज बहन भाइयों ये इंतहाई जरूरी है। कलाम मुकद्दस की रोशनी में जब हम गौर करते हैं तो टीचिंग के 3 असूल हैं। नंबर 1, पहला असूल, टीचिंग जो है वो आमादगी का नाम है, रेडीनेस का नाम है। दूसरा असूल टीचिंग जो है मश्क का कानून है, कानून मश्क। और तीसरी बात, तीसरा कानून जो है वो है कानून तफसीर। सो तालीम की जब बात करते हैं, ताल्लुक की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपके जहन में आनी चाहिए कि क्या आप आज शुभ तालीम हासिल करने के लिए, टीचिंग हासिल करने के लिए, लेने के लिए आमादा है। जो हमारे शाबाश अच्छे तालिब इल्म है, क्योंकि मुअल्लिम का दौलत जो है वो ताल्लुम से है और मुतकल्लम से है। ये तीनों चीजें जो है मुतकल्लम, मुअल्लिम और ताल्लुम, ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं। सो जब हम यानी कि टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग ये बहुत अहम पहलू हैं। और अगर उस्ताद पढ़ा रहा हो, टीच कर रहा हो और स्टूडेंट जो है ले रहे हो तो फिर ये मुनासिब अच्छा नहीं असर पड़ता। सो इस बात को समझने और जानने के लिए इंतहाई जरूरी है
کہ ٹیچنگ کے دوران ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بس آئے تبدیلی کے لیے انتہائی لازم ہے کہ آپ تعلیم کو سمجھیں. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے. جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو بھی آپ جانیں اور سمجھیں. تعلیم کے لغوی جو معنی ہیں، تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ علم سے اخذ کیا گیا ہے. اس کے معنی کسی چیز کو جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا، یقین کرنا، محسوس کرنا اور محکم طور پر درست کرنا ہے. اور انگریزی زبان میں اس کے لیے ایجوکیشن استعمال کیا گیا ہے. دو الفاظ ایجوکیشن کے لیے پھر لاطینی میں استعمال کیے گئے ہیں. میں آپ کو روٹس کے اندر جا کر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. لاطینی زبان میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں تعلیم کے لیے وہ ایجوکیئر ہے، جس کا مطلب ٹو برنگ اپ، مطلب پروان چڑھانا، نشوونما کرنا، اجاگر کرنا. آپ اس وقت تک کسی فرد کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو اس کی نشوونما نہیں کر سکتے جب تک صحیح طور پر آپ اس کو تعلیم نہ دے سکتے. اس لیے ٹیچنگ کا ہونا آپ کی فاؤنڈیشن کا سمجھے کہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی اینٹ ہے. اگر آپ اینٹ ہی نیچے نہ لگائیں، فاؤنڈیشن ہی نہ بنائیں، بیس ہی نہ بنائیں تو کیا ہوگا آپ خود سمجھتے ہیں. ہوا تب جیسے مرضی کھڑی کریں، لیکن جیسے ہی ہوا کا تیز جھونکا چلے گا، جیسے ہی طوفان آئے گا، ایک دم سے آپ کی بنی بنائی خوبصورت عمارت جو ہے وہ گر جائے گی. اس لیے اس بات کو سمجھنا اور جاننا انتہائی لازم ہے. پروان چڑھنے کے لیے، نشوونما پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کو، تعلیم کو جو ہے سمجھیں، جانیں. اور پھر دوسرا مطلب ایجوکیٹ کے ہیں، ٹو برنگ آؤٹ، یعنی اظہار کرنا، باہر نکالنا، پورے کرنا. جو آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کو باہر لایا جائے. اور اس وقت تک کوئی خاتم، کوئی مبشر اس پیغام کو باہر نہیں نکال سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کے اندر وہ نالج نہ ہو. اور وہ نالج، وہ تعلیم جو اس نے سیمنری میں حاصل کی ہے، خدا کے خادموں سے، اپنے اسپرچل فادر سے حاصل کی ہے، یا اپنے استادوں سے سیکھا ہے، یا سب سے بڑھ کر اس عظیم استاد سے جو روح القدس ہے اس سے سیکھا ہے، تاکہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے آپ بہتر طور پر لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، ان کو تعلیم دے سکیں. آج ہمارے لوگ کیوں گمراہی کی طرف ہیں؟ ہمارے خاندان کیوں گمراہ ہیں؟ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے کیوں گمراہ ہیں؟ کیوں ہمارے خاندانوں کا کردار جو ہے وہ بے روی کا شکار ہے؟ اس لیے کہ ہم خدا کے کلام سے بے پہرا ہیں. ہم خدا کے کلام کو حقیقی طور پر نہیں سمجھتے، خدا کے کلام کو حقیقی طور پر جانتے نہیں. اس میں لکھا گیا ہے، کیونکہ جب ہم یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں. میرے لوگ جہالت کے سبب سے، نو نالج نہیں ہے. جب نالج ہی نہیں ہے تو پھر ایک شخص جو ہے وہ جہل رہے گا، گنبھار رہے گا. اور جہل اور گنبھار جو ہے اس کے کردار میں آپ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. اس لیے میرے عزیز بیٹیوں اس بات کو سمجھیں اور جانیں. میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، غلامی میں. آج مسیحی خاندان کیوں اسیری میں ہے؟ کیوں غلامی میں ہے؟ کیوں خاندانوں کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ غیر مسیحی ہو جاتا ہے؟ یسوع کو چھوڑ کر، روشنی کو چھوڑ کر تاریکی کی طرف بھاگتا ہے.
میرے عزیز بھائیوں، یہ اسیری ہے، غلامی ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو اسیر کرے، خاندانوں کو گمراہ کرے، خاندانوں کو صحیح راہ راستے نکال کر دور لے جائے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ابلیس کی ضدی اور عدیدی تاثیروں کا مقابلہ کریں۔ یعنی چوتھا بات اس کی 22 میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ تعلیم کا مطلب میں نے بتایا تھا پہچاننا، جاننا۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں، نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے، بغیر نالج کے، بغیر ایجوکیشن کے کوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج کے دور میں یہ میں علانیہ طور پر کہنا چاہتا ہوں، جو ایک جو مشنز ہیں اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں ایجوکیشن کی طرف، لیکن باقی جتنے ہی مشنز ہیں وہ ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ میٹنگز کے اندر، صفائی میٹنگ، دوسری عبادت کے اندر تو بڑی توجہ ہے، لیکن ایجوکیشن کے اوپر جو ہے صرف چند ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسیحی قوم، ایسے قوم جہاں پر تعلیم نہیں، ہمارے بزرگ، بچے، بیٹے، بیٹیاں بھوکوں مر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر اسکول نہیں ہے، وہاں پر تعلیم نہیں ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ افسوس کی بات ہے، جہالت کا مقام ہے۔ یہ لوگ اپنے معرفت کے وسیلہ سے جہالت میں جاتے ہیں۔ جب ہم کلام مقدس کی روشنی کو پڑھتے ہیں، مثال میں کیا لکھا ہے؟ مثال 19 میں یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، روح علم سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور جان جائیں تو پھر اس بات کو آپ بہتر طور پر اس کے رزلٹ جو ہے وہ لے سکتے۔ مسیحی خاندان کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے کردار کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں مسیحی خاندان کے بغیر مسیحی کلیسیا پھل پھول نہیں سکتی۔ اگر آپ کلیسیا کی مضبوطی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ مسیحی کلیسیا کے اندر نشو و نما ہو، تو پھر مسیحی خاندانوں کو، مسیحی لوگوں کو ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو کلام مقدس کے مطابق ان کی نشو و نما کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پڑھیں۔ اور یاد رکھیں جسمانی طور پر اگر میرا بیٹا یا آپ کا بیٹا یا بیٹی نشو و نما نہیں پاتی، چھوٹا رہتا ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں، ماں بچے پیدا کرتی ہے کرتے سہ کے ساتھ، لیکن میرے عزیز بھائیوں آگے بھی بہت سے سٹیپس ہیں، آگے بھی کام ہے، گروتھ ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہے، ان کی نشو و نما کرنا ہے۔ لیکن اگر نشو و نما نہیں ہو رہی، بچے پیدا کر دیے، بیکار ہے۔ ایسے لوگ جو ویڈیو کے اندر لوگوں کو کھڑے کر کے توبہ کروا دیتے ہیں، آگے جا کے آخری پوائنٹ میں یہ ہے، لیکن بعد میں وہ لوگ معصوم بھیڑیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا جو فالو اپ ہے وہ کہاں ہے؟ بپتسمے دیے جا رہے ہیں، علم نہیں ہے، بپتسمے کا نالج نہیں ہے، لیکن ان کو ڈبکی دی جا رہی ہے، اور بعد میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر ان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ اور 78 میں اوچی ولسن آیا یہاں پر FDA کنونشن گراؤنڈ میں، اس نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو گلے پاپی بنا دیتے ہیں۔ گلے پاپی، وہ پاپی تو پہلے ہی ہیں، توبہ تو انہوں نے کی نہیں، اور اس گندگی کی حالت میں انہوں نے بپتسمہ لے لیا، یوں ان کے بوجھ جو ہیں اور زیادہ وسطی ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسا کا کیا ہوگا؟ کیا ان کے کردار کے اندر تبدیلی آئے گی؟ مسیحی کردار کے اندر تبدیلی لانا جو ہے، یاد رکھیں وہ تعلم کا کام ہے، ٹیچنگ کا کام ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ سکھانے والا اس قابل ہو کہ کلیسیا کو سکھا سکے۔ حیرانگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے،
افسوس کا کام ہے کہ آج ایسے خادم حضرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو نے چند ایک دفعہ سیمینر اٹینڈ کیا، بھائی ہاتھ میں پکڑ لی اور کہہ دیا میں خادم بن گیا ہوں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں خادم کے بغیر سنا کہ میری بیوی بھی جب چار پائی میں بیٹھتی ہے تو اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ جب خادم ایسے تعلیم دینے والے ہوں گے تو کلیسیا کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ افسوس کی بات ہے، اور لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ایسے خادم تیار کیے جائیں۔ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کم ہے۔ خدا سے دعا کریں ایسے جاندار نوکروں کو بھیجے جو حقیقی طور پر کلیسیا کی لوگوں کی تربیت کر سکے۔ مسیحی خاندان کے بغیر کلیسیا پھل پھول نہیں سکتی۔ مسیحی گھر، مسیحی خاندان، یاد رکھے کلیسیا کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ اور اگر یہ ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی چند قدم چل سکتا ہے؟ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر پرابلم آ گیا ہے۔ اس کی ہڈی ریڑھ کی بیمار ہے، اس کے موڑے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، وہ کیوں نہ چل سکتا ہے؟ اسی لیے یاد رکھے مسیحی خاندان جو ہے وہ کلیسیا کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اگر مسیحی خاندان کا کردار جو ہے وہ بیمار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو کلیسیا کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ تو بیمار کلیسیا ہے، بیمار کلیسیا، بیمار مسیحی لوگ، بیمار خاندان۔ مسیحی خاندان میں، مسیحی گھر میں والدین مسیحی محبت کے بندھن سے بندھے ہوتے ہیں۔ وہاں بچوں کو پاکلام کے مطابق پرورش اور تربیت دی جاتی ہے۔ غلام یسوع مسیح صرف نام کا نہیں بلکہ حقیقت میں ان کے گھر کا سر ہوتا ہے۔ مسیحی گھرانہ، مسیحی گھر سے مسیح کی روشنی پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ کہ اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر اس نے کہا تم دنیا کا نور ہو، اور تمہاری روشنی جو ہے وہ پھیلنی چاہیے۔ مسیحی خاندان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تاریخ جگہوں پر جا کر روشنی کو پھیلائے۔ عزیز بھائیوں، فرانسس اسیسی پیٹرس کا سیٹ گزرے ہیں، ان کی دعا کے اندر ایک حصہ یہ بھی تھا کہ میں جہاں جاؤں روشنی بناؤں، جہاں میں جاؤں روشنی بناؤں۔ جب بھی ہم نے سیکھ دعا کی کہ خدا جہاں میں جاؤں میرے وسیلہ سے روشنی نکلے، تاکہ تاریکی کے اندر یاد رکھیں جب روشنی پھیلتی ہے تو خوبصورت سامان آتا ہے۔ آپ رات کے وقت کبھی جائیں اسلام آباد کی طرف تو پہاڑوں کے اوپر، اب اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کو لے کے گئے تھے چوڑا اور جو سیون شاہ اور پھر ملک وہاں، تو جب بالکل ٹاپ پر ہم چلے گئے تھے 2500 فٹ کے اوپر، تو نیچے اس سارے کا سارا جو تھا سین بڑا خوبصورت لگ رہا تھا چوڑا کا، اور میں نے کچھ ڈھانچے جو بڑے اونچے اونچے وہ پہاڑوں پر بنے ہوئے تھے۔ ایک دم میرے دل کے اندر یاد آئی جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا۔ اگر خدا کی روشنی آپ میں ہے تو آپ چھپ نہیں سکتے، آپ کی روشنی وہاں سے ہی نکلے گی۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ مسیحی کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایسا نکالے رومیوں کا خط 5 باب، مسیحی خاندان
पहली बात, खुदा पर ईमान रखता है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है। मसीही के नाम कि खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान सलीब पर दे दी, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन अपने कौल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक लोगों को नजर आता रहा और सिखाता रहा। ईमान पैरों पे पड़े, सिखाता रहा, टीचिंग देता रहा और फिर खुदा यीशु मसीह उन लोगों के सामने उठा लिया गया और फरिश्तों ने से कहा, जिसको तुमने जाते देखा है वैसे ही उसको आते देखोगे। इसलिए मेरे सीख बड़े भाइयों, क्या आप आत्मशानी के लिए यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हो कि जब वो आए तो आप उड़कर हो इसका इस्तेमाल करें। मसीह कलीसिया का कदम ऐसा होना चाहिए कि हम हर वक्त तैयार पा जाए। कानूनी आवाज की हर वक्त हमारे ऊपर मंडलाती रहे और हम कलाम मुकद्दस की मशक करते रहे। कानूनी मशक हमारे पल पल कूदे कूदे के अंदर सराहत रहे और फिर कानूनी तफसील जो है उसका फैक्ट जो है याद रखें, आपके एक एक हिस्से के ऊपर जो है अपना असर करेगा और आप एक बेहतर मसीह, हकीकी मसीह जो है वो बनते चले जाओगे। अगर हम मसीह खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए गए। दूसरी बात, सुलह। मसीही खानदान के अंदर ये बात, उसके कैरेक्टर के अंदर, उसकी खसलत में ये बात शामिल है, उसकी फितरत में ये बात शामिल है कि वो सुलह पसंद होता है। सलामती का शाह, प्रिंस ऑफ पीस का प्रचार करने वाले, क्या आपके दरमियान में सुलह है? क्या आपके खानदानों के अंदर सुलह है? आपके भाई के साथ सुलह है? आपकी अपनी बहन के साथ सुलह है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर मसीह का दार आप में कहां से आ गया? आप तो इसके मुखालिफ हो। याद रखें, मसीह का दार के लिए ये अहम पहलू है जिनको हमें समझना और जानना है और हकीकी तौर पर अगर हम चाहते हैं कि खुदा का पार्टनर हमारी जिंदगियों में काम करे तो फिर हमें उसको इजाजत देना है कि वो हम में आए। उसको इजाजत दें वो हम में आए। सुलह। तीसरी बात, जब हमारी सुलह होगी आपस में यीशु मसीह के साथ तो फिर हम डायरेक्ट खुदा तक रसाई कर सकते हैं। एक्सेस, हमारी एक्सेस डायरेक्ट खुदा तक होगी, कोई रिकवर नहीं होगी। और पुलिस भी जानेगा कि भाई ये तो खुदा का बंदा है, ये खुदा का बेटा है, खुदा का खादिम है। तो रूहें, तस्वीरें आपको छू नहीं सकती क्योंकि आपकी दवा को पुलिस की कुर्ते तस्वीरें नहीं छू सकती। इससे चढ़े बात में वो सारी फजाओं की बात बयान की गई है जहां पर इब्लीस ने घेराव किया हुआ है, शैतानी तस्वीरें। लेकिन हमें याद रखें, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हमें कुछ नहीं कहेंगे। आपकी दवा डायरेक्ट सीधी जो है हो जाएगी, ये छत छुप नहीं रोकेगी। लेकिन अगर आपके अंदर ये बातें नहीं है तो फिर जरा एहतियात करें, सोचें। इसका मतलब आपसी खुशी के है, लेकिन जब जॉय की बात करते हैं तो याद रखें ये वो खुशी है जो रोज उसकी तरफ से मिलती है और रोज उसके फलों में से एक है। इसलिए जब रोज उसके फलों में मिलते हैं तो फिर हमारे अंदर जो है वो तब्दीली आती है। इसलिए खुशी को पाने के लिए मसीह का दान जो है वो खुदा को खुश करता रहता है। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो पता चलता है हमें इधर कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए तो वो दुख में भी फख्र करता है, मुसीबत में भी फख्र करता है। वो इस बात के लिए परेशान नहीं होता क्योंकि एक मसीह की जिंदगी के अंदर
ایک مسیحی خاندان کے کردار کے اندر ایسی مشکلات کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، قیامتوں کا، ناامیدیوں کا، دہشتوں کا آنا جو ہے وہ انتہائی لازم ہے، تاکہ وہ گھرانہ جو ہے خدا یسوع مسیح کی قوت اور قدرت کے سبب سے پاک ہوگا چلا جائے۔ پولس کہتا ہے ہمیں دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مسیح گھرانہ جو ہے، مسیح لوگ جو ہیں وہ مسیح کے اوپر فخر کرتے ہیں، وہ بڑبڑاتے نہیں۔ اگر آپ مسیح ہیں تو ورنہ پھر لوگ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جن کی مصیبت پھنستے ہیں خدا تنگا سنوں موت ہی دے دینا پڑتا ہے، یہ الفاظ۔ اس لیے مسیح کو پر فخر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر پیشنس آ جائے، صبر آ جائے، لیکن ہمارے لوگ تو ہے ہی بڑے بے صبر ہی نہیں کرتے۔ یہ چائے کی بات تھی تو ایسے چائے کی پارٹی جیسے کبھی چائے دیکھی نہیں، اور وہ نت کو اور دوسری چیزوں کو دیکھا ہی نہیں کبھی، بے صبری تاثیر کے اندر۔ میرے عزیز بھائیوں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ صبر بہت اہم چیز ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ جب صبر کو آپ اپنا پورا کام کرو گے تو پھر آپ کے کردار کے اندر تبدیلی آئے گی، اور یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ تعلیم کے وسیلہ سے آئے گی، تعلیم کے وسیلہ سے آئے گی، علم کے وسیلہ سے آئے گی۔ لیکن اگر آپ علم سے بے بنا ہو تو پھر جاہل ہو اور جہنم میں جاؤ، آگ میں جلتے رہو۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ اگلی بات، اور صبر سے کیا ہوگا؟ پختگی پیدا ہوگی۔ اور میں دیکھ رہا تھا اس کے لفظ پختگی کے لیے ایکسپیرینس استعمال ہوا۔ ایکسپیرینس، تجربہ۔ یہ تجربہ حاصل ہوگا، یاد رکھیں، تجربہ اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کسی کام کو کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ بغیر ایکسپیرینس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جتنا جتنا آپ کسی کام میں زیادہ مہم ہوتے چلے جاتے ہو، آپ کو تجربہ ہوتا جاتا ہے۔ تجربہ سے معلوم کرو خدا کی مرضی، اس کی مرضی تجربہ سے معلوم کرو۔ ہمیں تجربے سے خدا کی مرضی کو معلوم کرنا ہے کہ میرے لیے خدا کی مرضی کیا ہے۔ بے صبر نہیں ہونا، wait for the right time, wait for the right time۔ خدا کا انتظار کریں، کب، کن حالات وہ آپ کو دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خدا آپ کی قوت اور قدرت سے، وہ لوگ جو 20 سال سے 25 سال سے اور 2-3 سال کے اندر ہی آپ کو کہاں سے کہاں فلورش کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آگے ایکسپیرینس سے، پختگی سے اسپرچل ہوپ پیدا ہوتی ہے، پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ امید اور اسپرچل ہوپ کیا ہے؟ میری آپ کی غلام یسوع مسیح، غلام یسوع مسیح مجھے آپ کو رلیز کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ آمین۔ اس بات کے تیار ہوں، امید تو میں نے رکھ لی ہے، لیکن امید کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو امید میں رکھ لی ہے شرمندگی حاصل نہ ہو، کیونکہ شرمندگی حاصل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میرے عزیز بھائیوں، خدا کی محبت لکھا ہے، کیونکہ روح کو جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ جب خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، آئے گی، تو پھر یاد رکھیں آپ کے کردار کے اندر جو ہے وہ بھی گہری تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے، اور اس بات کے لیے یاد رکھیں، جلدی سے میں تھوڑی سپیڈ تیز کروں گا۔ ایک مسیح جو خاندان ہے اس کو نئی زندگی کا تجربہ ہونا انتہائی لازم ہے۔ نیو لائف۔ اگر آپ کو نئی زندگی کا تجربہ نہیں تو پھر یاد رکھیں، اگر وہی پرانی باتیں
वही पुरानी इंसानियत आपके अंदर है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको नई जिंदगी का तजुर्बा नहीं। और लूस कहता है, खुदा को बंदा कहता है पुरानी चीजें देखो सारी नहीं होगी, नया बंदा नजर आना चाहिए, पुरानी चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए। रोमियो 6:4 में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। तो ये एक बुत है, कुछ भी नहीं है, काफी ये सब पानी घरों में जल्दी उठा के कब्रिस्तान में फेंका है, कब्र में डालना है। उसी सूरत में आपकी कदर का आपका दम है, और अगर इसके अंदर जिंदगी का दम चल रहा है और उस जिंदगी देने वाले के साथ अब मुंसलिक हो जाए, तो क्यों ना हम औरों की जान बचाएं। हम डरने वाले नहीं बल्कि बचाने वाले हैं, बचाने वाले। आप बचाने वाले बन जाओगे, लोगों को आग में झपट कर निकालने वाले बन जाओगे। मसीही खानदान जो है वो आग में झपट कर लोगों को निकालने वाला होता है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाई, दूसरी बात हमने ईमान की बात कर ली, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। ईमान पर 2 Corinthians 5:7 में लिखा है ईमान पर, और ईमान क्या चीज है? अनदेखी चीजों का सबूत है। एक मसीह खानदान के किरदार के अंदर ये बात शामिल होनी चाहिए कि ये घराना ईमान पर कायम रहने वाला है। परिंदों को देखो, ना कुछ बोलते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी वक्त को खाने के लिए देता है। उसके बाद एक मसीह खानदान के अंदर, उसके किरदार के अंदर स्पिरिचुअलिटी नजर आनी चाहिए, उसके अंदर रूहानी खासियत होनी चाहिए। अगर इस घराने के अंदर स्पिरिचुअलिटी नजर नहीं आती तो याद रखें, हमें अपने आप की जिंदगी पर, अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। गलतियों 5:16 में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। रूह के माफिक चले, जब आप रूह के माफिक चलेंगे, रूह उसकी रहनुमाई में चलेंगे, रूह उससे मामूर होंगे, तो याद रखें आपके सामने कोई ठहर नहीं सकता। ईमान की किताब का मुताला कर लें, अपन लिखा है, और उसने रूह से मामूर होकर उसको कहा, उठ अपने पांव पर खड़ा हो जाओ। रूह से मामूर होकर, रूह से भरकर, जब रूह से आप भर जाते हो, रूह से मामूर होते हो, तो फिर जिस गिलास के अंदर फिलनेस होती है, पूरा भराता है, लबालब भराता है, वो फिर अपने एरिया को भी सलाम करता है। अगर वैसल, अगर बर्तन खुद खाली है, उसमें दूसरे को क्या सलाम करना है? वो तो खुद खाली है, पहले अपने आप को तो भरो रूह की मामूली से, फिर दूसरे की बात करें। पहले खुद को तालीम हासिल कर लो, पहले खुद को सीख लो, फिर सिखाने के काबिल बनो। खुद को सीखे नहीं, खुद को तालीम देने के काबिल नहीं, और चले दूसरों को सिखाने के लिए। इसलिए खुद भरने की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम हमें सिखाता है कि हमें इस बात के लिए मजबूत होना है, हमारे अंदर इस्तेकाम होना चाहिए, ताकि जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलें तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर चेंज आए। और उस इफिसियंस के अंदर फातिह का 4 की पहली आयत में प्रॉपर लिखा है, बस मैं खुदावंद मैं कहती हूँ तो उसे इस्तेमाल करता हूँ, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चलो। आज बहुत बड़े आदमी यहाँ पर बैठे हैं, आज ने जब खुदावंद को कबूल किया, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो, क्या आज इस वक्त आप उसके मुताबिक चल रहे हो या नहीं? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। और मुकाशवर किताब के अंदर लिखा है, इफिसस के ईमानदारों, इफिसस की कलीसिया, मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। पहला सब बढ़ावा, जो पहला तेरा बढ़ावा था, तूने उसको छोड़ दिया है। बस ख्याल कर के तू कहां से गिरा है, तो ख्याल करके कहां से गिरा है, वरना मैं आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अपनी नजर जो धंधा में जाता है, जो कुछ करता है करने दे। आप क्या कर रहे हैं? आपसे बात है,
دوسروں کے شدید بھی آپ کو بڑے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی آپ کا دل کا بھی دوسروں کے دل کے نظر آتے ہیں، اپنا شدید دیکھ لیں، اپنا بہت بڑا شدید آنکھوں کے اندر کہ میں کیا ہوں، میں کتنی لوٹ مارنا چاہیے، تو میں دوسرے کو کہنا پڑا فلانا لوٹ کے جائے کی ہو گیا کرنے سے لوٹ مارتا ہے۔ ہر شخص اپنے کیے کی ڈھونڈے گا، آپ اپنا سوچیں، اپنا کردار خدا سے درست کریں، آپ کے لیے خدا یاد رکھیں بہتر وسائل مہیا کرتا چلا جائے۔ میں تو اپنی زندگی یہی سیکھا 1983 میں 1983 میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، 1994 سے میں 230 میں ٹیچنگ کے اندر منصوب ریلیجس ٹیچنگ کے اندر میں نے نہیں پوچھا ہے، میں نے ٹرافی حاصل کی ہے بچوں کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے، کہا میں اسکول میں تھا، خدا مجھے معلوم لے گیا۔ یہ خدا کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ کچھ لوگ مجھے پیسہ کہتے ہیں، پیسہ لے گیا نہ کہہ کے میں نے اسکول کا نیچے مجھے تو پیسے کہتے ہیں، اور پھر جب انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کی دعا خدا نے سن لی۔ یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا کس طریقے سے ہمارے لیے راہ کو ہموار کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے مضبوط ہو جائے۔ اور لکھا ہے اگلی بات مسیح گرانے کے لیے، خاندان کے افراد کے لیے محبت سے چلو جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کر۔ اور پھر اگلی بات ہوشیاری سے چلیں، آگاہی آپ کو ہونی چاہیے جو فرض آپ کے سامنے ہے، دناؤں کی طرح چلیں، نادانوں کی طرح نہیں۔ رسیس گھر بھائیے انٹرسٹنگ شوہر بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اہلیہ موجود ہیں۔ محبت کے امتحان شروع ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس محبت کے اندر کون کہاں پر آتا ہے۔ محبت کے امتحان کی جب بات کرتے ہیں، والٹر ٹومش اپنی ایک مشہور کتاب آئی میرڈ یو میں محبت کی پرکھ کے لیے یعنی 6 قسم کے امتحان تجویز کرتا ہے۔ 6 امتحان۔ پہلا شراکت کا امتحان، مرد اور عورت ہمیں اکثر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، مرد اپنے آپ سے سوال کرے اور جو عورت مطلب بیوی کے یہاں بیٹھی ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ آیا ہم ایک دوسرے کو اپنی زندگی اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں شریک کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ غور کرنے شوہر اور بیوی، اسے شراکت کا امتحان کے نام سے کہا گیا ہے۔ کیا اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے ساتھی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ لوکا 10:25 آیت سے لے کر 37 آیت تک نیکسا کی کہانی ہمیں ملتی ہے۔ یہاں پر 3 قسم کی حکمت عملی جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور یہ ڈاکوؤں کی ذہنیت ہے۔ جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اگر آپ کے ذہن پر ایسی بات آتی ہے کہ تیرا ہے وہ میرا ہے تو سمجھے کہ آپ ڈاکو ہیں۔ آپ کی ذہنیت جو ہے وہ ڈاکوؤں جیسی ہے کیونکہ آپ دوسرے کے حصے کو چھیننا چاہتے ہیں، جو خود غرضی سے وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے دوسروں کے پاس ہے، خود غرضی۔ دوسری بات، جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، مذہبی لیڈروں
اور مذہب پرستوں کا رویہ ہے، جو مستی لیڈر ہے، جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، بس یہ ہے کہ تو اپنے کام سے کام رکھ، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دے، جو تو کرتا ہے۔ اس فتنے عالمی میں تکبر اور بے حسی پائی جاتی ہے، بے حسی، تکبر، اور تیسری بات، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھ سامنے کی محبت اور خدمت کی طرف شاندار مثال ہے، جس نے اپنا وقت دیا، ایک اجنبی پر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا اور یوں بے مثال محبت کا اظہار کیا۔ ہمارے پاس بہت سے خاندان پہلی حکمت عملی کے مطابق جو ہیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں گڈ گرلز، تاکہ ذاتی خوشی تسکین کو وہ حاصل کر سکے۔ دوسری فرق، دوسرا ٹیسٹ، قوت کا امتحان۔ قوت، کیا ایک دوسرے سے، بیوی اور شوہر کی بات کر رہا ہوں، کیا ایک دوسرے سے ہماری محبت ہمیں نئی قوت دیتی ہے؟ جب میں اور میری بیوی بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو کیا ہم ایک دوسرے سے قوت حاصل کرتے ہیں اور ہمیں تخلیقی قوت سے ہم ممنوع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو پھر یاد رکھیں دوسری حالت جو ہے کہ ہم اکتا جاتے ہیں، جب ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں تو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، جو ہے وہ محبت ہے، اس کو انکریج کر لیں، اپنے ساتھی کے ساتھ یاد رکھیں سرگرم محبت اور قوت بخش پہلوؤں کو جو ہے وہ ذہن میں لائیں۔ تیسری بات، عزت کا امتحان، یہ بڑا ضروری ہے، یہ امتحان بڑا سخت بھی ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے؟ کیا ہم اپنے ساتھی پر فخر کرتے ہیں؟ کیا میں واقعی اپنے ساتھی کو اپنے بچوں کا باپ یا ماں بننے کے قابل سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں؟ اپنے ساتھی کے لیے دلی عزت اور احترام مسیحی محبت کا گہرا نشان ہے، مسیحی محبت کا، مسیحی خاندان کا۔ ڈاکٹر جوسن کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھی کے متعلق تجزیہ فکر اور گھٹیا الفاظ بول کر اسے شرمندہ اور ذلیل کرنے کی بجائے اس کی تعریف اور عزت کرنی چاہیے۔ کچھ دیکھے ہیں لوگ شوہر بڑی بازی سمجھتے ہیں، میں بیٹھا اپنی بیوی کی بےعزتی کرتے یا عورتیں اپنے شوہر کی بےعزتی کرتی۔ یاد رکھیں ایسی عورتیں، ایسے شوہر جو ہیں مستقبل کے اندر ان کی صفات کے اندر منفی رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور وہ عزت کے اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ پرموٹ نہیں ہوتے۔ چوتھا امتحان عادت کا امتحان۔ عادت، ظاہر ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں کی عادات فرق ہے۔ بیوی کے خاندان کی عادات وہ بیوی تو ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ایک تیسری قوت جو ہے وہ اثر آ کے ڈالتی ہے جو ان کے اندر جھگڑا پیدا کرتی ہے۔ اب وہ یاد رکھیں جھگڑا پیدا کرنے والی یا تو ساس ہو سکتی ہے یا نندے ہو سکتی ہیں۔ اچھا بڑا ایک جوڑا محبت کے ساتھ چل رہا ہے، آگے کوئی نہ کوئی بات جو ہے آگے ساس نے کر دی، نندوں نے کر دی یا دیور نے کر دی۔ رات کو جب آئے تو جب شوہر صاحب کا بھائی صاحب کا بارہ آئی اور پھر چھوٹی چھوٹی بات سے تکرار شروع۔ دوسرا پہلو دونوں کی طرف یہی ہو سکتا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ جھگڑے کا امتحان جب ہو تو آپ اس امتحان کے اندر کامیابی پانے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے اور دونوں ایک دوسرے کے اختلافات کو یاد نہ کریں۔ اگر آپ اختلافات کو یاد کریں گے، گلے شکوے کرنا شروع کریں گے تو وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ لوگ مسائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جوڑے سیپریٹ ہو رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو گلے شکوے کرنے کی بجائے معاف کریں، فوراً معاف کریں، سوری کر دیں، اچھا یہ بات یہ سوری کرنا نہیں ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات جو ہے وہ بالکل درست ہوں گے۔ 24 سال میری شادی کو
درمیان میری بیوی کے درمیان کوئی تکرار، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں، اور میرے بچے اس بات کے گواہ تو پھر یہ امتحان ہم پاس کرتے چلے جاتے ہیں. یہ امتحان ہمارے راہ میں ڈاکٹر نہیں بنتے، بلکہ ہم ابلیس کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے ہم شکست دیتے ہیں. لیکن ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ کرنا ہے، تابعداری کرنا ہے. تابعداری نہیں کرنی ہے، تابعداری کرو گے تو ابلیس بھاگے گا. بیوی خدا کے کلام کی تابعداری کرے گی، شوہر خدا کے کلام کی تابعداری کرے گا تو پھر ابلیس بھاگے گا. اس کی محتاط رہیں. خبردار سورج کے غروب ہونے تک تمہاری تفکیر نہ رہے، جاتی رہے. چھوٹا وقت کا امتحان، یہ دور حاضر میں بڑا ہی ایک اہم پہلو آ گیا. وقت ہر شخص ایک دوسرے کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. میرے عزیز بھائیو، میاں بیوی کو اپنے ساتھ وقت دینا انتہائی لازم ہے. شوہر کی یہ ڈیوٹی ہے. آپ نے سنا، میں نے اس لیے بھائی کے پیغام کو بالکل بچنے کی اسی طرح سے شوہر کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی بیوی کو وقت دے. شوہر کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے. اور اگر ہو سکے تو اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ دوبارہ اٹھنے کے لیے لے جائے. یہ انتہائی لازم ہے، یہ انتہائی لازم ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اس لیے یہ شوہر بیٹھے ہیں، یہ ذرا سننے دیں، آپ سے کبھی کوئی لے جایا کرو خود ہی. یہ انتہائی لازم ہے، انتہائی لازم. میں خود کبھی کوئی جب بچے فورس کرتے ہیں تو میں ان کو لے جاتا ہوں. میں کہا چلے گا ٹھیک ہے. تو اس لیے والد اور والدہ جانے ہم کس کے لیے کما رہے ہیں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو مہینے میں ایک مرتبہ 1000 روپئے بچوں کو لگا دے گا تو کون سی آپ بتا دیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا. دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں اور جانیں. باقی گفتگو کریں. میاں اور بیوی کے درمیان کمیونیکیشن ہونا انتہائی لازم ہے ہر پہلو کے اندر، تاکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور کلام کو، اس کے سلوک کو جان سکیں. اچھا ایک بات بتائیں جلدی سے، یہ بینک میں اکاؤنٹ کس کا اب کوئی نہیں آتا ہے؟ یہ کافی آپ کا دیکھتا ہوں جن کے بینک میں اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امیر ہے صاحب. آج کل تو سیلری پائی جاتی ہے ساتھ ہی بینک میں جاتی ہے، سیلری میں سے ڈرا کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں آپ جتنے یہاں پر بینک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے پاس، آپ سب کا اکاؤنٹ ایک بینک میں ہے. آپ ویسے تو بہت سے خاندان ہیں، لیکن کیونکہ خاندانوں کے کردار کی بات ہو رہی ہے تو میں نے سمجھا کہ بھائی مقدس میں سے خاندان کے متعلق بتانا چاہیے. بہت سے خاندان ہیں. سو جب نوح کے خاندان کی بات کرتے ہیں تو خدا نے نوح سے کیا کہا تھا کہ نوح اپنے لیے کشتی بنایا. اور نوح کے کتنے بچے تھے؟ ان کی شادی ہوئی تھی تو کتنے ہو گئے بچے؟ بالکل 6 ہو گئے اور 2 ملا کے 8. اس کا مطلب خاندان کے اندر افراد کتنے ہوئے؟ 8. جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 8 کی 8 باتیں اس خاندان کے اندر ہمیں ملتی ہیں. نمبر 1 یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم اس خاندان کے اندر یونٹی کو دیکھتے ہیں، تابعداری کو دیکھتے ہیں. باپ کشتی بنانے کے لیے اس کام کو جو خدا نے اس کو سپورٹ بنایا ہے، لگایا ہے، وہ کر رہا ہے. بچے بھی ساتھ شامل ہیں، بیٹے بھی شامل ہیں، اور ساتھ میں بہویں بھی شامل ہوں گی. شوہر کشتی بنانا باپ کے ساتھ، اور ساتھ میں وہ کھانا کھانا اور دوسری چیزیں جو وہ بھی تیار کر رہی، کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں گی. تو جو خاندان حقیقی طور پر مسیح کو قبول کر لیتے ہیں ان کے بہویں بھی یاد رکھیں خدا کے تابع ہو جاتی ہیں. پہلے جوڑے کو خود خدا کے تابع صحیح طور پر ہونے کی ضرورت ہے، میاں بیوی کو، اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تابعداری، فرمانبرداری، ہم آگے، ہم مقصد، ہم خیال، سب کا ایک خیال اور ایک مقصد تھا. اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، کسی بچے نے نافرمانی نہیں کی. ایک اور مثال دوں گا کہ مرد خدا نے کہا کہ تم
मैं भी हूँ। अब बंदे खुदा उस गिराने को कह रहे हैं, तू 35वां बाब उसकी नसीहत पढ़ रहा हूँ कि तू रकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावन के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पहना। अब एक खादिम उस गिराने को कह रहा है, अगर बच्चों का रवैया बताने लगा, खानदान के अंदर बच्चों का रवैया जिसको सिर्फ टच दे रहा हूँ, बहुत सी बातें, लेकिन वक्त नहीं था। अब देखते हैं कि किस तरीके से बच्चों ने दावेदारी की। साथ आठवीं पढ़ रहा हूँ, चुनांचे हमने अपने बाप योनादाब बिन रकाब की बात सुनी, उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते। हमारे बेटे हमारी बेटियां जो हैं वो शराब नहीं पीती, मैं नहीं पीती। ताबेदारी फरमाबरदारी हमें जो है इस खानदान के अंदर नजर आती है। आखिरी बात, हम मसीह के किरदार को कैसे अपने अंदर पैदा करें। तो 2-3 मिनट के अंदर हम इस बात को समाप्त करेंगे। मेरा अजीज भाई, 3 चीजें बताने लगा हूं, रिपेंटेंस, रिफ्रेशिंग, रिस्टोरिंग। आज हमारे खानदानों को तौबा की जरूरत है। आप कहते हो हमने तौबा की, भाई आपने क्या बात कर रही? हम तो तौबा याफ्ता हैं, हम तो निजात याफ्ता हैं। अभी आप अपने आप को एवेल्युएट करोगे। याद रखें, रिपेंट के लिए, तौबा के लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मेटोलाई, और इसका मतलब है आपके ज़हन की तब्दीली, आपके ज़हन की तब्दीली, आपके रवैये की तब्दीली। अगर आपका ज़हन अभी तक तब्दील नहीं हुआ, अगर आपका रवैया अभी तक तब्दील नहीं हुआ, तो आपने तौबा नहीं की।